अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। एक नई सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलबिदाया व निहाया, शुरुआत और आखिर। और सुभानअल्लाह एक ऐसी सीरीज़ होगी ये जो कि वक्त लगेगा इंशाल्लाह हमें ख़त्म करते करते। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन ये एक काफ़ी लंबी सीरीज़ है और बेसिकली ये इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के जो फेमस वर्क है उसके ऊपर बेस्ड है और इसका नाम ही अलबिदाया व निहाया वहाँ से आता है, यानी शुरुआत और आखिर। सो जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो है बेसिकली कि कैसे सब कुछ तख्लीक हुआ और हमारी तारीख़ क्या है, और फिर जो है आने वाले वक्त जो जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत की क्या निशानियाँ हैं, क़यामत के दिन के बाद क्या है, जन्नत जहन्नम, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। सो ये जो स्टोरी है इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्रिएशन से। सब सारी चीज़ें कैसे शुरू होती हैं, ज़मीन और आसमान का पैदा होना, फरिश्तों का, जिन्नों का, जानवरों का, इंसानों का, इन सब का पैदा होना, और जन्नत जहन्नम, इन चीज़ों को जब अल्लाह ताला ने बनाया। और कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह हम जो अंबिया कराम हैं उनकी जो क़सस है उनको भी इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ें, अपने बच्चों को बताएं, और फिर हम इंशाल्लाह सेंचुरी बाय सेंचुरी आगे चलते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हमारे उलमा ने हमारी तारीख़ में किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मुस्लिम हिस्ट्री में, हत्ता कि हमारे वक्तों तक। और ये करते करते इंशाल्लाह हम आज के दौर में आएंगे और फिर इंशाल्लाह हम एंड की तरफ जाएंगे। सो जो हम करेंगे इंशाल्लाह, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसके फ़वाइद क्या हैं। अगर आप हमारी लेगेसी पढ़ें या इस्लाम की तारीख़ पढ़ें तो आपको ये पता लगेगा कि जितने भी हमारे उलमा हैं वो कोशिश करते थे कि वो दूर ही रहें, ख़ासकर बहुत निटी ग्रिटी डिटेल से, छोटी छोटी बातों से जो कि इरेलेवेंट हो हमारे लिए, बल्कि उन्होंने कोशिश की है कि इससे जो फ़ायदा अखज़ किया जा सके ना वो हमें बताया है। सो जब हम बात करेंगे आर्श की तख्लीक की, या कलम की तख्लीक की, या फिर लौहुल महफूज की, अल्लाह ने जब उसको तख्लीक किया, या फिर आसमान और ज़मीन की, फरिश्ते, आदम अलैहिस्सलाम, ये सब चीज़ें, तो हम बेसिकली सबसे पहला इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदे अखज़ किए जा सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि ऐसे स्कॉलर्स भी आपको मिलेंगे जो ये बात भी डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं, कि कोई कि एलियंस भी कोई पाए जाते हैं या नहीं। वो बहुत से डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन वो ये कहते हैं इससे हमारी ज़िंदगी में क्या नया आएगा अगर हमें ये पता लग जाता है कि अल्लाह ताला की और भी कोई क्रिएशन है जिससे हमारा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। यही हमारी मेराज की खूबसूरती है, इस्लामी तारीख़ की खूबसूरती है कि हम हमेशा फ़वाइद के बारे में बात करते हैं और उन बातों की जो हम कर सकते हैं या जो हमें करनी चाहिए, जो बातें अल्लाह ताला ने हमसे शेयर की हैं उनके पीछे हिकमत क्या है, और जो भी रसूल की मुबारक ज़ुबान से उन्होंने हमें सिखाया है और जो हमने अपने उलमा से सीखा है। सो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और ये काफ़ी लंबी इंशाल्लाह जाएंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब तक हम इसको ख़त्म करें तो आपकी इल्म में कोई ना कोई इजाफा आए इंशाल्लाह। और आपने भी कोशिश करनी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारी तमाम वीडियोज़ को शेयर करें इंशाल्लाह। हम डेली अब बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, 3 अलबिदाया व निहाया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो ये फरमाते हैं कि मैं इस्लाम से पहले आप सल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, और ये फरमाते हैं कि नाउज़ बिल्लाह इस्लाम से पहले मुझे आप सल्लम से बहुत नफ़रत थी। सो ये कहते हैं कि एक दफ़ा कि मैं मस्जिद के पास से गुज़र रहा था और मैंने रसूलुल्लाह सल्लम को तिलावत करते हुए सुना, हम खुलिक़ू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून, कि क्या इनको किसी भी चीज़ से पैदा नहीं किया गया या ये खुद ही को पैदा करने वाले हैं। अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, या इन्होंने ही आसमानों और ज़मीन को बनाया है। बल ला युक़िनून, बल्कि इनको हल्का सा भी कोई यकीन नहीं है। सो जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस मौके पर जब वो ये आयत पढ़ रहे थे, हत्ता कि वो उस टाइम ऑफिशियली उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, वो फरमाते हैं वक़रल ईमानु फ़ी क़ल्बी, ईमान है ना वो मेरे दिल में दाखिल हो चुका था। वही फरमाते हैं कि मुझे पता था कि कोई और चारा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई जो है इस सब का चलाने वाला है। और अगर आप ख़ुद भी कहीं पे आराम से सुकून से इस बात को सोचें ना, इर्द गिर्द हमारा आसमान, सियारे, सितारे, इन सारी चीज़ों पे गौर करें कि हम यहाँ कैसे आए और ये सारी चीज़ें कैसे आईं, तो हमें ये मिलेगा कि इस चीज़ को और कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह ताला के कानून से। और अल्लाह ताला ये हमें कुरान में फरमाते हैं सूरह अल-अहक़ाफ़ में, क़ुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों को कहो जो अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और चीज़ की पूजा करते हैं, अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्द, मुझे दिखाओ उन्होंने इस ज़मीन में क्या पैदा किया है। अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात, या फिर उनका कोई शरीक है आसमानों में, ठीक है ना, आसमानों की तख्लीक में। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन, या फिर कोई ना कोई किताब ले आओ सामने, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जो ये बता सके कि ये सब कैसे हुआ। जो ये बातें कह रहे हैं उनकी कोई सेंस बनती है, चाहे वो किताबी फॉर्म में हो या लॉजिक हो या लिखी लिखाई कहीं पे कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ जो है सबूत के तौर पर लाओ तो सही कि इन जिन चीज़ों की तुम पूजा कर रहे हो इनकी कोई सेंस बनती है, कि इन्होंने कुछ बनाया भी है खुद के नहीं।
اب اس بات پہ غور کریں کہ قرآن اور سنہ ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے، کیونکہ جو ایتھیزم ہے اس کا اس وقت کوئی سر پیر نہیں تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کسی ایسے بندے سے نہیں ہوا۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ بیوقوفانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں سے بھی گئی گزری بات ہے وہ جو کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو دوسرے بتوں کو خدا مانتے ہیں، کسی اور چیز کو خدا مانتے ہیں، ان کو کم از کم اس بات پہ ہے کہ یہ کائنات تو کسی نے بنایا تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ شروع کرتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے اس زمین میں کیا بنایا ہے، بجائے یہ کہنے کے آسمان کے، کیونکہ الارض جو ہے نا وہ مشہود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس چیز کی آپ شہادت دے سکیں، زمین آپ نے دیکھ لی ہے، ابھی ہم آسمان کی بات نہیں کر رہے، لیٹس آپ کے گھر کی بات کرتے ہیں، زمین کی بات کرتے ہیں، پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، ہم جتنے بھی را مٹیریلز ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ بھی کہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے گھروں کو خود بنایا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں خود کی ہیں، تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برساتے، اللہ فرماتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھائیں کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات۔ اگر یہ چیزیں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جو آپ کے ارد گرد ہیں، تو کیا آپ کا کوئی شریک ہے آسمانوں کے لحاظ سے، آسمانوں پر جو چیزیں آپ نہیں دیکھ سکتے؟ اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی طرح نہیں دیکھ سکتے کہ اس پہلے آسمان یا گلیکسیز میں بھی کیا ہو رہا ہے، یا اوپر کیا چل رہا ہے، یا تمہیں بھی کوئی ایسا ہے، کوئی وحی آ رہی ہے، یا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں اس چیز کی کوئی خبر مل رہی ہے، یا تمہیں کوئی بھی بتا رہا ہے کہ آسمانوں میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شروع کرتے ہیں جس کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی دلیل سے، ٹھیک ہے نا، ایک لاجیکل ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس کلیئرلی کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں بنتی ان چیزوں کی جو آپ دیکھتے ہیں، خاص کر ان چیزوں کو جن کو آپ دیکھ رہے ہو، اور جو چیز آپ نہیں دیکھ رہے ہو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دلیل نقلی پر جاتے ہیں، ٹیکسٹ پر جاتے ہیں، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ لاجیکلی ایکسپلین نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس کیا کوئی کتاب ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ ثابت کر سکیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے، نہ ہی کوئی انٹلیکچوئل ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس۔ اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ایک ایتھیسٹک لاجک کے ساتھ بنا رہے ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، اور اس میں کرتے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ساتھ ملتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بنا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لاجک ہے۔ اور اس چیز سے نا مجھے ایک مناظرہ یاد آتا ہے امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقابلہ ہوا تھا، کچھ لوگ تھے دہریہ کے، لغوی معنی ہیں ٹائمرز، وقت والے۔ اصل میں وہ لوگ یہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی بھی چیز ہمیں نہیں مارے گی، نہیں گزارے گی سوائے وقت کے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کسی نے وقت کو نہیں بنایا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم یہاں سے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی قیامت اور جنت نہیں، جہنم نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، کیونکہ اس وقت امام ابو حنیفہ جو ہے بہت بڑے امام تھے، ان کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا امام ابو حنیفہ سے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک وقت مقرر کیا اور وہ اپنے وقت پہ آ گئے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس وقت نہیں آئے، وہ اپنا وقت لے رہے تھے آرام سکون سے، اور اسی دوران لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ ڈر گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تقریباً کہہ لیں 1 گھنٹے بعد آئے، اور جو ڈیبیٹر تھا دہریہ سائڈ پہ، جو ایتھیسٹ تھا، دیکھیں یہ تو صاف اشارہ کرتی ہے اس بات پہ کہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ تو ڈر گئے ہم سے، آپ تو لیٹ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا آرگیو کرنی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا۔ دراصل میں جب آ رہا تھا تو راستے میں نا ایک نہر آ گئی، بیسکلی میں نے ایک کنارے کو پار کرنا تھا، تو اس کے لیے مجھے ایک کشتی چاہیے تھی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں آس پاس کوئی بھی کشتی نہیں تھی، اور میں نے سوچا کہ کب جو ہے مجھے یہ قدرت سب کچھ بنا کے دیتی ہے، کوئی کشتی نما چیز۔ میں وہاں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی لکڑی کے تختے آ جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے، اور دیکھتے دیکھتے یہ ساری چیزیں آئیں، اور پانی بھی آیا، اور لکڑی بھی آئی، اور زمین سے جو ہے وہ نیلز بھی باہر آئیں، ایک دم ہی خود بخود جو ہے نا ایک میرے سامنے کشتی تیار ہو۔ اور اس کے آخر میں اوبویسلی میں یہ اپنی الفاظوں میں بیان کر رہا ہوں، تو جب یہ سب ہو گیا تو میں اس میں بیٹھا اور میں نے وہ پار کیا، اور اس وجہ سے مجھے دیری ہو گئی۔ جو دوسرے لوگ تھے دہریہ، یہ سن کر وہ ہنسنے لگ گئے، وہ یہ کہتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ جو ہے کہیں سے نہیں آیا، یہ سب جو ہے یہ بائی چانس ہو رہا ہے، کسی نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا، اور تم لوگ حیران ہو رہے ہو میری اس کشتی کی کہانی پر۔ یہی بیسکلی ایک ایتھیسٹ کی لاجک ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے ان کا اس طرح سے جواب دیا۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ دو کہ کوئی بھی ڈیزائنر نہیں ہے، تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کے ارد گرد اتنی چیزیں پیچیدہ ہیں نا کہ اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی ہے آپ یہ کہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے ایک سمپل فیکٹ کو، سمپل لاجک کو وہاں پہ ظاہر کیا ان کے سامنے، کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ موجود ہونا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ تھا یہاں پہ۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہو، ان کے بغیر تو آپ یہاں پہ تھے نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تھے تو آپ ہیں۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مزید اس کا جو ہے ایک گہرا جواب دیا، خاص کر ڈیزائن پارٹ کا۔ ان سے ایک ملحد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ کوئی خدا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا سمپل جواب ہے شجرۃ التوت کے پتے، جو کہ ملبری ٹری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے جو پتے ہیں نا، ان کا سیم ٹیسٹ ہے، سیم کلر ہے، سیم اسمیل ہے اور سیم ہی فارم ہے اس کی، لیکن جب اس کو کوئی سلک وارم کھاتی ہے تو سلک دیتی ہے، اور جب کوئی شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد دیتی ہے، اور جب کوئی بکری کھاتی ہے تو وہ دودھ دیتی ہے، اور جب کوئی غزال کھاتی ہے تو وہ مسک دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ایک ہی چیز سے اس طرح کی چیزیں، ایک ہی چیز سے ڈفرنٹ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو کہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت بات ہے کہ سمپل چیزیں ہیں، جو امام ہیں وہ کس طرح سے جواب دیتے تھے ان چیزوں کے۔ ایک سمپل پتے سے انہوں نے اگلے کو لاجواب کیا کہ اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن جو ہے کسی ڈیزائنر کے بغیر آ سکے اس زمین پر۔ اس کے لیے آپ کو کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں چاہیے، کوئی چیز دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس کنکلوژن پہ پہنچنا کہ یہ جو ڈیزائن ہے اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو اس سے مزید یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی خالق کے بغیر نا کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس سب کے خالق ہیں، اس سب کے مالک ہیں۔ جتنی بھی آپ ڈفرینسز دیکھتے ہیں رنگوں میں، کلرز میں، یہ سب جو ہے اس سب کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سب سے پہلی آیات جن سے اللہ تعالیٰ اپنا قرآن شروع کرتے ہیں وہ ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ مومنون کی ایک صفات بتاتے ہیں، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کو اس چیز کو ماننا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیسکلی انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے اس لیول تک پہنچیں، اور نہ ہی ہماری قطعاً کوئی استطاعت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد سب کچھ سمجھ جائیں۔ اور جب ہم یہ کنکلوڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں جو سب کچھ دیکھنے والے ہیں اور سب کچھ کے بنانے والے ہیں، اور وہی ہمیں ہر چیز کی خبر دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ اطمینان آ جاتا ہے۔ اور یہی بیسکلی جو کبر ہے نا اس کا ایسنس ہے، کس چیز پہ تکبر کرنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مشہور حدیث جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں رائے کے برابر بھی کبر ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو کبر ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم اچھے کپڑے اور اچھے جوتے نہ پہنیں؟ اور اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تکبر ہے وہ ہے غمط الناس و بطر الحق، کہ لوگوں کو کمتر سمجھنا، نیچا دکھانا، لوگوں کو جج کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ اور یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ کبرا ہے، کبر جو لفظ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ جب ہمارے اندر کبر ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت توہین کرتے ہیں، اور اسی بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے اس کا حق تھا قدر کا۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اس کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ حق کا انکار کر دیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں، اور جب آپ اس پوزیشن میں پہنچیں جہاں آپ حق کا انکار کر دیں تو آپ خود کو ہی خدا بنا رہے ہیں، اور جب آپ خود کو اس پوزیشن میں رکھیں جہاں آپ لوگوں کو جج کریں، جہاں لوگوں کو کمتر سمجھیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ خود اپنے آپ کو پھر خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی پوائنٹ پہ آپ کے اندر جو ہے ایک سینس آف پرائڈ آتا ہے اور آپ خود کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھے کسریٰ کو، جو پرشیا کا بادشاہ تھا، اس کو، انہوں نے اس خط میں نا بہت خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وَيْلَكَ أَتَتَكَبَّرُ عَلَى اللَّهِ، انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ تم، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرتے ہو؟ وَقَدْ خَرَجْتَ مِن مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَرَّتَيْن، اور خود آپ اس جگہ سے آئے ہو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، وہ بھی 2 دفعہ۔ مین بات کہ آپ خود کو کیا سمجھتے ہو، آپ بنائے کس چیز سے گئے، اس پہ سوچو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سورہ عبس میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان ہلاک ہو جائے کہ اس نے کتنی بڑی ناشکری کی۔ من أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اس کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرے سے۔ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جیسے اللہ نے اس کو بنانا چاہا اس کو بنایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا خود کی کریشن پر، کوئی اختیار نہیں تھا کہ جس طرح آپ کو بنایا جائے گا اس پر، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ثم السبیل یسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو 2 طرح سمجھا جا سکتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طرفوں سے۔ جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان بنایا
جو بھی لیبر ہوتی ہے اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس دنیا میں آج موجود ہونا وہ آسان بنایا، اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو فوت کریں گے اور پھر آپ کو قبر میں واپس جانا ہوگا۔ تو وہ اپنی ماں کی کوکھ کی تاریکی سے لے کر قبر کی تاریکی تک جائے گا، یعنی آپ کے پاس کوئی پاور نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اللہ تعالیٰ بلکہ ہمیں اس سے بھی پہلے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، هل اتى على الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جب اس کا کہیں دور دور کوئی ذکر ہی نہیں تھا؟ اس سے پہلے کہ آپ وہ ایک نطفہ تھے یا قطرہ تھے، آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ یہ کہنا کہ ہم سب کچھ سمجھ جائیں گے اپنے ارد گرد، اور اگر ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے یا سمجھ نہیں سکتے تو وہ سچ نہیں ہے، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے کرنے کی۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سین ڈیاگو زو میں تھا، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ میں گیا، اور میں اس قسم کا انسان ہوں جو کہ واقعی وہاں پہ جو زو کیپر ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں جانوروں کے بارے میں ان کو سنتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ آخری دفعہ جب میں وہاں پہ تھا اور میں زو کیپر کو سن رہا تھا، وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ جو ایک عقاب ہوتا ہے اس کا انسانوں سے 4 درجے بہتر جو ہے وہ اس کی آئی سائٹ ہوتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں بلکہ وہ انسان جس کا بالکل نظریں ٹھیک ہے، اس سے 4 گنا بہتر ہوتی ہیں اس کی نظریں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک نیوز پیپر لیں اور آپ 3 فٹ بال گراؤنڈ ہوں تو جو ایک عقاب ہے وہ ایگزیکٹلی اس کی فائن پرنٹ ہے نا وہ پڑھ لے گا، اور جو ایک وائٹ شارک ہوتی ہے نا وہ ایک خون کے قطرے کو 25 گیلنز آف واٹر میں نا پہچان لیتی ہے۔ وہ 3 مائل سے نا اس کو اسمیل آ جاتی ہے خون کے قطرے کی۔ اس طرح جو ہاتھی ہے اس کو 3 مائل کی دوری سے نا پانی کی اسمیل آتی ہے، اور جو ہمنگ برڈ ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں 80 دفعہ جو ہے اپنے پر کو ہلا سکتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے کرنا ناممکن ہے۔ ایک پسو جو ہے وہ اپنی ہائٹ سے 200 گنا اونچی جو ہے وہ چھلانگ لگا سکتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اوپر سے چھلانگ مارے۔ ایک جو چیتا ہے وہ 0 سے 60 مائلز جو ہے نا 3 سیکنڈز میں جاتا ہے، اور جو جراف ہے نا وہ اپنی پیدائش کے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سپیریئر نہیں ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، جو ایک چیز جو ہم میں سب جانوروں سے بہتر ہے وہ یہ ہے، یہ ہماری استطاعت ہے کہ ہم بالکل ٹھیک سجدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہم سب سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے 7 کونے لگتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی ریفلیکشن ہے، اور ہم اپنی کریشن میں لمیٹڈ ہیں، اور اوبویسلی جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں جن پہ ہم اپنا ذہن لڑا سکیں۔ آپ یقین کریں سائنٹسٹ کو سن رہے ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بلین سٹارز ہیں اس ہماری گلیکسی میں، اور اتنے بلین سٹارز یہاں ہیں، اور یہ ہے، اور اس پوائنٹ تک جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ ہماری گلیکسی میں صرف 300 بلین سٹارز ہیں، اور تقریباً کوئی ٹریلین پلانٹس ہوں گے ہماری صرف گلیکسی میں۔ اور پھر آپ کہتے ہو جو گلیکسیز ہماری ملکی وے سے باہر ہیں ان میں کیا کیا ہوگا، اور جو پلانٹس ہیں اور جو چیزیں ہیں ہمارے اس اسپیس میں جو پھر رہی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو۔ اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2 گلیکسیز کا ایک ساتھ ٹکرانے کا جو چانس ہے نا، یہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ 2 گلیکسیز کا آپس میں جو ٹکرانے کا چانس ہے، چاہے وہ کتنی ہی بلینز میں ہوں ان کی تعداد، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مکھی پیرس میں ہو اور ایک مکھی ڈی سی میں ہو، ان کا ایک آپس میں ٹکرانا۔ اور پھر آپ آگے پوچھیں گے کہ ہماری جو اسپیس ہے یہ کتنی بڑی ہے، جس کے اندر اتنی بلینز اور بلین گلیکسیز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، جب آپ بگ بینگ تھیوری کو پڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح یہ سب بنا ہے، اور سائنٹسٹ اس بات کو آرام سے کہتے ہیں کہ اگر چیزیں 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی نا تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا، حتیٰ کہ ایک سٹار بھی نہ پیدا ہوتا۔ جب آپ اپنے ارد گرد اپنا اس خلقت کو دیکھتے ہیں کہ کتنی وسیع ہے یہ، تو آپ سوچتے ہو کہ یہ کسی خالق کے بغیر یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ۔ اور کس طرح ہم یہاں موجود ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ کے لیے تقریباً 200 نون پیرامیٹرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی پلانٹ پر، اور ہر ایک کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بائی چانس جو ہیں بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے؟ اور میں نے ایک اور آرٹیکل پڑھا ریسنٹلی جو آیا ہے، جو سائنٹسٹ جو ہیں وہ انکریزنگلی ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس خلقت کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہے۔ اور ڈاکٹر جان لینکس جو ہیں آکسفورڈ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا یونیورس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اتنا ہی ہمارا ہائپوتھیسس بڑھ رہا ہے، کسی نہ کسی خالق نے اس کو بنایا ہے۔ یہ سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ہماری۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے، وہ جو ہماری اس تخلیق سے باہر ہے، اس کے پاس کوئی زمان و مکان کا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی کاز اینڈ افیکٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، تخلیق بنائی جاتی ہے۔ یہ ہماری تمام باتیں اس ہستی کے اوپر جا رہی ہیں جو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے نا، سب چیزوں سے مبرہ ہے، جس کو کسی چیز کی غنی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی نے اس سب کو جو ہے وہ پیدا کیا۔
اور وہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب بھی میں کہیں نئے شہر میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرے پاس آتا ہے، اور اکثر زیادہ لوگ آتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات مجھے ایسے شبہات آتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں کہ نہیں، اور مجھے واقعی ایمان ہے یا نہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ اس چیز کی مجھے سزا دیں گے کہ میرے ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا آسانی فرماتے ہیں ہمارے لیے دو چیزیں بتا کر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوگے، ایسے مکالمے کر رہے ہوگے، اور آپ لوگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اوپر تدبر کر رہے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا، اس چیز کو پیدا کیا، اور آپ میں سے کوئی ایسا کہے گا فمن خلق اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے نا، اور یہ واقعہ ہوا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جہاں انہوں نے فرمایا ایک اور انسان جو ہے وہ بھی تدبر کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اوپر، تفکر کر رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بنایا سب کچھ، اور یہ سوچتا رہے گا اور ایک پوائنٹ آئے گا وہ سوچے گا کہ یہ کس نے بنایا ہے، تو اس کا کوئی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت دیکھ کے بہت حیران ہو رہا ہوگا، اور پھر اس کے پاس شیطان آئے گا، ڈیول آئے گا، اور اسے کہے گا فمن خلق اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیث کے آخر میں یہی فرمایا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا، جب آپ کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالے من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے کہو آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ ایسا کرنے کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن سے جو شیطان کے وہ وسوسے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، اور آپ اپنا جو ایمان ہے وہ واپس تازہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ان خیالات کے اوپر بھی آپ کو سزا دیں گے، یا جو بھی وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کے اوپر بھی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ انفیکٹ آپ دیکھیں گے بہت زبردست مکالمہ ایک ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی قرآن مجید میں سب سے فیورٹ آیت کون سی ہے، وہ آیت جو آپ کو سب سے زیادہ امید دیتی اور وہ اس امت کے لیے بھی سب سے زیادہ امید کی آیت ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی کیا ہے؟ تو ابن عمر نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو ابن عامر ہے، جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں کافی دشواریاں تھیں، کافی مصیبتیں تھیں، اور یہ وہ آیت تھی جن سے ان کو امید ملتی، اس آیت سے بہت امید ملتی ہے، اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی پرسکون بات ہے۔ اس کے جواب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، جہاں تک میری بات ہے، جو مجھے سب سے زیادہ امید والی آیت لگتی ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی واقعے میں ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، اے میرے رب تو ہی زندگی اور موت کو دینے والے ہے، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، کہ اے میرے رب مجھے دکھائیں کس طرح آپ مردے کو زندگی دیتے ہیں۔ اب اس بات پہ بھی غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو آیت ہیں، اس سے بالکل پیچھے آپ کو قصہ ملتا ہے نمرود کے ساتھ، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا وہ رب ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کے آتے ہیں، آپ مغرب سے لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مشرق سے ایسٹ سے سورج کو طلوع کرتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں۔ فبہت الذی کفر، تو اس کا جتنا بھی کفر تھا نا وہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نمرود کے پاس، کیونکہ نمرود کا جو آئیڈیا تھا نا زندگی اور موت دینے کا، اس نے کسی کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس نے اس کو کہا کہ بھائی تم جاؤ، تم آزاد ہو، اور پھر کسی معصوم کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک لاجیکل آرگیومنٹ پیش کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی زندگی اور موت دینے کا جن کی وہ بات کر رہے تھے نا وہ بالکل مختلف ہے، اس طرح ہم کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں، یعنی کہ آپ ذرا کنٹرول کر کے دیکھیں سورج کی طلوع اور غروب کو۔ لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا ارینی کیف تحیی الموتی، یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں کہ آپ کس طرح موتوں کو زندہ کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے اس پہ؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے ایمان ہے لیکن اس چیز سے میرے دل میں اطمینان آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ریکویسٹ کو آنر کیا، ٹھیک ہے آپ کچھ پرندوں کو لائیں، ان کو ٹکڑوں میں کریں اور ان کو جا کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں اور پھر ان کو بلائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو واپس آپ تک لے آئیں گے۔ اب سوچا جائے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ آیت ان کو سب سے زیادہ امید دیتی ہے، کہ ان کی یہ آیت سب سے فیوریٹ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ حق ہے شک کرنے کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی شک تھا؟ کیا انہوں نے کسی بھی بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر شک کیا؟ نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں
لیکن لیطمئن قلبی، یہ چیز جو ہے میرے دل میں اطمینان بھرے گی، میرا ایمان بڑھائے گی. یا اللہ اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو میرا ایمان اور بڑھ جائے گا، اطمینان آ جائے گا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے دل میں اطمینان آ جائے، ہم بھی ایز اے ہیومن بینگ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اطمینان آ جائے. ہمارے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں، یہ خیال آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان خیالات کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں دیں گے کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کسی بھی وسوسے اور جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کبھی بھی سزا نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیے ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل بها، تب تک جب تک اس نے خود سے ہی وہ بات کی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو. مثلا آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی تھیں لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اس پر کوئی بات نہیں کی، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ جو وسوسے ہیں نا یہ کلیئرلی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں. جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ابراہیم علیہ السلام کی ریکویسٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر چیز کے پیچھے ہم نے لاجک اپلائی کرنی ہے شریعہ کے ہر رولنگ کے بارے میں، شریعہ کے ہر حکم کے بارے میں، ہر قصے کے اوپر اور ہر واقعے کے اوپر؟ نہیں، ہمیشہ نہیں. آپ اپنی عقل کو اسلام میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں، جو نقل ہے اس کی انٹیگریٹی تک پہنچتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ کی انٹیگریٹی کے اوپر. میں نے اپنی عقل سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ سچ ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا اپنی لاجک سے. اب ہاں، اگر مجھے اس کے پیچھے کوئی ثبوت اور یا لاجک مل جائے، اور یہ سبحان اللہ خوبصورت ہے کسی چیز کے پڑھنے کے اوپر، اللہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا وہ علماء ہیں جن کے پاس علم ہے. کیونکہ جب آپ کسی پروف کو پڑھتے ہو یا ایویڈنسز کو سرچ کرتے ہو تو اس سے آپ کا جو ایمان ہے وہ بہت بڑھتا ہے، کیونکہ آلموسٹ ہر چیز کی جو ہے نا ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ایکسپلینیشن نہ ملے، میں یہ جانتا ہوں، میں نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کیا ہے اور میں اس کنکلوژن میں پہنچا ہوں کہ جو قرآن اور سنت ہے نا وہی اصل سچ ہے، اور یہ کرنے سے مجھے ایک اطمینان آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ. جب اسراء اور معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کا سفر کروایا، اور اوبویسلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس آئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے مکہ سے جروسلم اور پھر آسمانوں کا سفر کیا ہے، تو یہ بات جب ابو جہل کو پتہ لگی نا تو اس نے بہت مذاق اڑایا اور لوگوں کو، کفار کو اپنے پاس بلایا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اس سے کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی بات آئی تھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں، مکہ سے لے کے آسمانوں تک سفر کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک رات میں. کفار یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی اور اسے پوچھا گیا کیا آپ نے سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں فقط صدق، تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں نا تو یہ سچ ہے. اور انہوں نے آگے یہ کہا، دیکھیں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں جب وہ اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ان کا مطلب مکہ سے آسمانوں تک جانا، اس سے بھی بڑی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے آسمانوں سے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا آسمان پہ جانا اور آسمان سے وحی آنا، ان میں سے بڑی بات کیا ہے؟ آسمان سے ان کے دل تک وحی آتی ہے. تو میں ان پر ایمان رکھتا ہوں اس سے بھی بڑی بات پر. میں کیوں نہیں ایمان رکھوں گا، میں کیوں نہیں یقین کروں گا جب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مکہ سے لے کے جروسلم تک کا سفر کیا، اللہ تعالیٰ نے کروایا اور پھر آسمانوں تک کروایا ایک رات میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو چیز یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں ذرا دیکھتا ہوں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اس کا ثبوت کیا ہے، یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ چیزیں بتا دیں کہ جروسلم میں چیزیں کیسی دکھتی ہیں تو شاید مجھے اطمینان آ جائے. نہیں، انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، تو میں ان پر ایمان رکھتا ہوں اس پر یہ جو بھی فرماتے ہیں. تو اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی لوگوں کو پھر بتایا، ایک ایک چیز ڈسکرائب کی جو ان کو راستے میں دکھی، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی بتایا کہ ایک قافلہ ہے درمیان میں اور ان کا وہاں پہ پانی ہے اور پانی ان کا کہاں پر ہے، اور وہ مکہ سے جروسلم جا رہے تھے، اور اس چیز کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا حتیٰ کہ اگر آپ وہاں پہ ہوتے، اور اس وقت تو کوئی ٹیکسٹ میسیج وغیرہ کا سین نہیں تھا. اب جب انہوں نے یہ بھی بتایا تو کیا اس سے ایک مسلمان کا ایمان نہیں بڑھتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکیوریٹلی ایک ایک چیز بتائی، آف کورس ایمان بڑھتا ہے. لیکن مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بتایا جائے گا تو میرا ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھتا ہے. اور یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے لاسٹ قصے میں بات کی تھی. اگلی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، کہ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں اور ان کے خود نفسوں میں، یعنی آسمان سے لے کے ان کے اندر تک. حتى يتبين لهم أنه الحق، حتیٰ کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ تمام نشانیاں دے رہا ہوں، تمام پروفز ہیں، آپ اپنے آسمانوں میں دیکھیں اور اپنے آپ میں دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جیسا اتنا پیچیدہ انسان کسی خالق کے بغیر موجود بھی ہو سکتا ہے، اور پھر آپ تک یہ کلیئر کر دیا جائے گا کہ یہی سچ ہے۔ اور جب آپ کو حق مل جائے، آپ پہلے حق تلاش کرتے ہیں اور پھر آپ کو حق ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اس کو تلاش کرنے میں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک میننگ بھی ہے، ایک پرپس بھی ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں، ہمارا یہاں پہ مقصد کیا ہے۔ ہمارا ایز بلیورز، ایز مسلم ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حق ہے۔ اب ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے کہ وہ مانا تو لیں ہم کیوں یہاں پہ بھیجے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ کسی ایتھیسٹ سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے مناظرے کے آخر تک جو ہے نا وہ ایگنوسٹک ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ شروع یہاں سے کریں گے دیکھیں کوئی خالق نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو تمام ثبوت دیں گے نا تو وہ کہیں گے ہاں ہو سکتا ہے کوئی خدا ہو، اور میں دیکھ سکتا ہوں کوئی ڈیوائن انرجی ہوگی اور کوئی خدا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذہب کی ضرورت ہے یا کسی ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں بھیجا گیا، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنی سب پیچیدہ چیزیں، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ سب اتنا اللہ تعالیٰ نے جو اتنا تخلیق کیا ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کچھ پیچیدہ چیزیں اللہ نے بنائی، کیا ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا؟ کیا آپ واقعی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، اگر کوئی خدا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیوائن انرجی ہے، کیونکہ ایسا تو ہوا ہے، یہ سب کہنے کے بعد آپ کہیں گے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بے معنی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بے معنی نہیں بناتے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک مومن کے لیے جو سفر بنتا ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو پہچانے۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ صرف اللہ سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن معہ شیء، شروع سے صرف اللہ ہی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عرش نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی آسمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ابو رزیم، ایک صحیح حدیث ہے سنن ترمذی میں، ابو رزیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں پر تھے، ان سب چیزوں سے پہلے وہ کہاں پر تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ کان فی عما ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، کہ نہ ان کے نیچے کوئی ہوا تھی اور نہ ہی کوئی اوپر ان کی ہوا تھی، وہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ اور جب آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور سوچتے ہیں سبحان اللہ یہ کتنی امیزنگ بات ہے، اور اس کے اندر بھی ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ شروع سے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، صرف اور صرف شروع سے اللہ تعالیٰ تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شاعر نے اصدق بیت قالہ الشاعر، کہ کسی شاعر نے اگر کوئی سچے اشعار کہے ہیں کسی بھی شعر میں کہیں پر بھی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سب کچھ باطل ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، اور ابو رزیم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں یا ہمیں کسی حدیث کا پتہ چلتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تفصیل بیان کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے اس کو نا انسانی ذہن کے اعتبار سے اس کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری پہر اس دنیا کے قریب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، بہت مشہور حدیث ہے کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، کہ کیا مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو جواب دوں۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار رکو ذرا، جو یہاں پہ اس ملک میں آخری پہر ہے رات کا، وہ تو دوسرے ملک میں کچھ اور ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو سن رہے ہیں اور آخری رات کا پہر چل رہا ہے، اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں تو اس وقت بھی رات کا پہر چل رہا ہوگا، وہ یہ سب کیسے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنی اب ہیومن ڈائمنشن سے لمٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی وقت بنایا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ واقعی ہر کسی کی دعا سنتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن آپ سوچیں، عرفہ کے دن، حج کے دن کتنے لوگ ہیں جو ایک ساتھ جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو ہیں وہ دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی وقت کے بنانے والے ہیں۔ تو جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں نا ہماری ٹائم کی، وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز ہو سب سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے جو علماء ہیں وہ اس پر بہت ہی زبردست بات کرتے ہیں، کل ما خطر ببالک فاللہ بخلاف ذلک۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آتا ہوگا، اللہ بخلاف ذلک، بس یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مختلف ہیں جو آپ نے امیجن کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کو امیجن کر ہی نہیں سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے اس حوالے سے کہ وہ کیسے ہوں گے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے کمزور ذہن اللہ تعالیٰ کو امیجن کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اس موقع پر ایک بہت خوبصورت دعا پڑھتے ہیں، یہ جو کان اللہ ولم یکن شیء، اس کی بیسس پر کہ سب سے پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء،
کہ اے اللہ آپ سب سے پہلے ہیں اور آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور آپ سب سے آخر ہیں اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور آپ اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے ظاہر کچھ اور نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ اتنے باطن ہیں، اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ اتنا اور کوئی نہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چیز یہاں سکھا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے آخر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ظاہر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہیں. اور اس وجہ سے آپ کو ایک بہت مشہور آیت ملتی ہے سورہ حدید میں، جس میں ایگزیکٹلی یہ دو نام جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جہاں اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی ہے جو اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے. اور جو یہاں پہ حرف واو آ رہا ہے نا بار بار، تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آخر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ باطن بھی ہیں. سو جب آپ کو یہ بات تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے، اتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں سب جہانوں کے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہیں جو ہم نے ان کی صفات کے بارے میں پڑھا ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے تو آپ کے ذہن میں بھی سوال آنے لگ جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ڈسکنیکٹ بھی ہیں. اگر اتنے بڑے ہیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہوں گے. جیسے کہ کوئی بادشاہ ہو نا، تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی رعایا میں کیا کیا ہو رہا ہے، سوائے اس کی جن چیزوں کا اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ کتنے عظیم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عرش کو بنایا اور یہ سب چیزیں جو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ تعالیٰ اتنے جاننے والے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے شروع سے ہی اللہ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے العرش کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، عرش کو پیدا کیا. اور یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عرش کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے عرش کو بنایا گیا، اور اس وقت کوئی اور فرشتے نہیں تھے جو اس کو اٹھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت کوئی زمین اور آسمان موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ جو چیزیں اس میں آتی ہیں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. اور ہر وہ چیز جو ہم نے بات کی ہے یونیورس کے حوالے سے یا گیلیکسیز کے حوالے سے، اور جتنے بھی لاتعداد سٹارز ہیں اور جتنے بھی پلانٹس ہیں، تو یہ سب کے سب جو ہے نا یہ آتے ہیں السماء الدنیا کے اندر. جو پہلا آسمان ہے نا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایکچولی ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے آسمان اور جو دوسرے آسمان کا مقابلہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک صحرا میں کوئی انگوٹھی ہو. تو جتنے بھی ہم گلیکسیز کی بات کر رہے ہیں نا یہ سب کے سب پہلے آسمان تک ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے نا دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے مقابلے میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی ہے، اور پھر وہی آسمان اگلے آسمان سے ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی ہے. اور یہی بات ساتویں آسمان تک جاتی ہے. اور جو کرسی ہے وہ ایسے ہی ہے جس پہ پاؤں رکھا جا سکتا، اور کرسی عربی میں کہتے ہیں وہ چیز جس پہ پاؤں رکھا جاتا ہو. اور جیسے کہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں عرش کی، ٹھیک ہے نا، عرش کی سیڑھیاں ہیں یہ کرسی جو ہے. اور یہ جتنے بھی آسمان ہیں نا کرسی کے مقابلے میں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو کرسی ہے عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عرش سے اوپر ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈگریز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے ہر آسمان کا ایک دوسرے سے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے عرش کے اوپر ہیں اور ان سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. اور یہی تو خوبصورت بات ہے، حتیٰ کہ آیت الکرسی میں بھی جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ اس کرسی کو مینشن کرنے سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ جو اس کی کرسی ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سب آ جاتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ ان کا علم کتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں معلوم ہیں، وہ سب چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہو رہی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں ہو رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ نہ ہو. اور ان کی کرسی اکیلی جو صرف کرسی ہے نا اس کے اندر سب کچھ آتا ہے، آسمان اور زمین سب کچھ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس پر اس کی تشریح کرتے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو صرف کرسی ہے نا، صرف کرسی، اس کے ہی اندر تمام آسمان اور تمام زمین آتی ہے. تو آپ کیا سوچیں گے عرش کے بارے میں؟ تو ہمیں ایبسولوٹلی کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے ایکچولی، کہ کتنا عظیم ہے وہ عرش. اگر آپ کو پتہ لگ بھی جائے تو پھر بھی آپ اپنے ذہن کو اس چیز پہ نہیں ابھار سکیں گے کہ اس کا ایکچوئل سائز کیا ہوگا اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لے سکے مثلی شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. اور امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا تعارف کئی جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہ بھی عرش کے ساتھ منسلک کر کے، جیسے رب العرش المجید، رب العرش العظیم،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ سب سے پہلی تخلیق تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس تخلیق کے اندر ہی سب کچھ آتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بات کرتے ہیں، کریشن کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس عرش کے اوپر ہیں، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے، تو اس کے فوراً بعد کیا فرماتے ہیں؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو زمین میں جاتی ہیں، ہر وہ چیز جو زمین سے باہر آتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمان سے آتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کے بارے میں ان کو پتہ ہے۔ سو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دور ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے چاہے آپ جہاں پر بھی ہوں۔ اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت تاکید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے جہاں پہ بھی ہوں۔ اور اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جیسے کہ وہ فرماتے ہیں بما تعملون بصیر، کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ ہر چیز کو سن رہے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کیا فرماتے ہیں؟ اننی معکما اسمع و ارى، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہیں سن رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرا علم بہت وسیع ہے، میرا علم میں سب کچھ آتا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اگین پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس سے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دور فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا آپ کو کوئی امن یا سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کو زمین میں نہیں دھنسائے گا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس غار میں تھے، غار ثور میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کیا فرمایا کہ آپ ہم تینوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، بالکل مت ڈریں، غم نہ کریں، لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ ہرگز کسی بھی طرح جو ہے کسی بھی طرح ڈسکنیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس دعا میں کون سی جنت مانگیں۔ انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فردوس ہے نا وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور فردوس کے ڈائریکٹلی اوپر عرش ہے نا وہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عرش الرحمن ہے وہاں پہ، اور جو جنت کے دریا ہیں وہ وہاں سے بہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو امیجن کریں، آپ کر ہی نہیں سکتے ویسے کہ وہاں سے دریا آتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں نا تو صرف آپ جنت کا سوال نہ کریں بلکہ جنت الفردوس کا سوال کریں، وہ جنت کا درجہ جس سے ڈائریکٹلی اوپر جو ہے عرش پایا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ، اور یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے قیامت کے دن کا بھی۔ آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 لوگوں کو بتایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ ملے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے چاہیں گے کہ وہ بھی عرش کے سائے تلے پہنچ جائیں، اور وہاں جا کے یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو یہ جو عرش کا مقام ہے نا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے قیامت کے دن کا بھی۔ اور البتہ جو فرشتوں میں بھی سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں نا وہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کا دعا میں بھی اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حملۃ العرش کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور ابھی ان کی تعداد 4 ہے، اور لیکن قیامت کے دن وہ 8 ہو جائیں گے، اور وہ بہت ہی بڑے فرشتے ہیں، بہت بڑی ہستی، بہت طاقتور فرشتے، لیکن پھر بھی وہ فرشتے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عرش کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے نہ ہی ان کی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ہمیشہ سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس کی پرفیکشن جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہی ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اس عرش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بارے میں بڑی ضروری بات کرتے ہیں، وہ بیسکلی ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نا اس عرش والے کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آتی، تو ان سے بیسکلی ایک آدمی نے پوچھا، اور یہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیسے ہیں، ہم ایز مومنین اس کو کیسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر استوا ہوئے؟ اور اس سوال سے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ان کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگ گیا اور وہ کانپنے لگ گئے، اور ان کو بہت ڈر لگا اس سوال کا جواب دینے میں، لیکن انہوں نے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا اس کا، اور وہ بھی صرف ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے منہ سے کچھ غلط نہ نکل جائے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھے الہام کیا کہ امام مالک نے سبحان اللہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی نا کہ آج تک وہ مانی جاتی ہے، جتنے بھی ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں نا وہ اس بات کو ایز اے ماڈل پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ کوئی بھی ہم جو ہیومن ڈائمینشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسائن نہیں کرتے۔
سو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کا اوپر اٹھنا، اللہ تعالیٰ کا استواء ہونا، اوپر جانا، عربی میں استواء کہتے ہیں، جو استواء ہے نا وہ معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اوپر جانا، الاستواء معلوم۔ اور پھر کہا والکیف غیر معقول، لیکن وہ کیسے ہے یہ ہماری عقلوں سے باہر بات ہے، ہم نے اس کیفیت نہیں لگا سکتے، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے استواء ہوئے عرش پر، کیونکہ ہماری ہیومن ڈائمینشن جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اور انہوں نے فرمایا کہ اس پر ایمان لانا جو ہے وہ واجب ہے، اور والسؤال بہ بدعہ، اور اس کے بارے میں پوچھنا جو ہے نا وہ بدعت ہے۔ سو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استواء ہوئے، لیکن وہ کیسے ہوئے ہمیں کیفیت نہیں پتہ، ہم نہ ہی اس کو امیجن کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری ذہنی اتنی عقل ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم سمپلی اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر کہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کے ساتھ خود کو کنسرن کرتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جو عبرت کی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کریشن کو کمپلیٹ کیا تو انہوں نے اس عرش کے اوپر نا ایک عبارت لکھی، وہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت لے جاتی ہے، یعنی رحمت زیادہ ہے۔ یہ عبارت اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر لکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ غضب سے زیادہ ہے۔